गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम जदून साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आज जदून साहब ने जो मौजू आपके लिए चुना है, आपके सवालात के लिए, वो बहुत अहम है। हम सब की ज़िंदगियों का एक डे टू डे लाइफ का हिस्सा है, लेकिन इस पे कम कम बात होती है और इसके बारे में जानकारी भी बहुत कम लोगों के पास है। वो है निकाहनामा। आज निकाहनामे से जुड़े आपके जहन में कोई भी सवालात हैं, कोई भी इब्हाम है, कोई भी एम्बिग्विटी है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने नाम और जगह के नाम के साथ सवालात भिजवा सकते हैं। बहुत से सवाल, क्योंकि प्रोग्राम के आगाज़ में हमने बता दिया था, तो ढेर सवाल आ चुके हैं। आप जदून साहब क्या चाहेंगे, डायरेक्ट हम सवाल पे जाएं या निकाहनामे के हवाले से कुछ इब्तदाई बात आप करना चाह रहे हैं? निकाहनामे से मुतलिक सबसे पहले तो ये है कि ये एक बेसिक डॉक्यूमेंट है, बेसिक लीगल डॉक्यूमेंट है, जो एक मुकम्मल डॉक्यूमेंट है, जिसमें अगर प्रॉपर ये फिल हो जाए तो इसके फिल होने के बाद किसी किस्म की एम्बिग्विटी नहीं रहती और खुदा ना खास्ता नचाकी की सूरत में या किसी भी तनाज़ा की सूरत में वो क्लियर कट होता है कि किसके क्या राइट्स हैं, किसकी क्या ड्यूटीज़ हैं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ होता ये है कि हमारे यहाँ जो निकाह ख्वाह होता है, निकाह रजिस्ट्रार होता है, वो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते। हमारे यहाँ एक रिवाज डेवलप हो गया कि जो मस्जिद इमाम हैं या मौलवी साहब हैं वो आके निकाह पढ़ाते हैं। हालांकि निकाह के लिए ज़रूरी नहीं, निकाह कोई भी शख्स पढ़ा सकता है। कोई भी जो पढ़ा लिखा शख्स है, जो निकाह के लवाज़मात समझता है और निकाह के फॉर्म की लीगैलिटीज़ को समझता है, वो फिल करा सकता है और वो निकाह पढ़वा भी सकता है। लेकिन बदकिस्मती से निकाह वो पढ़ाते हैं जिन्हें बेसिक्स का पता नहीं होता, नामे की जो डिटेल्स हैं उसका नहीं पता होता, उसका नहीं पता होता। अच्छा, मुझे लगता है इससे मिलता जुलता ही पहला सवाल भी है इत्तेफाक से शकील आवान साहब लैया से। वो कहते हैं अगर निकाहनामा एक मुकम्मल डॉक्यूमेंट कहना चाह रहे हैं, डॉक्यूमेंट है, तो इसके बावजूद तनाज़ात माबैन फरीक़ैन की वजह क्या होती है? साल हर साल तक हम देखते हैं अदालतों में मसाइल चलते रहते हैं। तकरीबन वही बात है जो आप कर रहे हैं। एग्जैक्टली इसमें इशू यही है कि जब निकाह फिल किया जाता है उस वक्त जो बेसिकली शराइत तो पार्टीज़ में तय हो चुकी होती हैं, लेकिन निकाह फिल करते वक्त जो उसकी लीगैलिटीज़ हैं उनको नहीं देखा जाता, उसके कॉलम्स को प्रॉपरली फिल नहीं किया जाता। बहुत सारे कॉलम्स को तो हम ऐसे ही काट भी देते हैं। जी, काट देते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पे अगर है, जैसे कि कॉलम नंबर 13 है, वो अगर स्क्रीन पे दिखाया जा सके। हमारे पास विजुअल भी मौजूद है। आइए आपको बताएं जनाब, निकाहनामा देखने में लगता कैसे? बहुत से लोगों ने तो मेरा ख्याल है उनकी अपनी शादियां भी हो चुकी, उन्होंने सिर्फ बस सिग्नेचर किया था, कभी पढ़ा नहीं था। वो भी अपने पोर्शन को घबराए से उस वक्त फूल आगे लटक रहे थे, ये आधी चीजें नजर आ रही थी, आधी नजर नहीं आ रही थी। ये जो मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की है, ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम्स हैं। कॉलम नंबर 13 से लेके कॉलम नंबर 17 तक ही हमारे पास ज़्यादा इश्यूज आते हैं। इनमें अगर मुलाहिजा करें तो सबसे जो कॉलम नंबर 13 है उसमें महर की रकम मेंशन कर दी गई है, और कॉलम नंबर 14 में महर की कितनी रकम मुअज्जल है और कितनी गैर मुअज्जल है, यानी कितनी रकम अभी दी जा रही है और कितनी बाद में दी जाएगी। ये पैसों के मुतालिक या गोल्ड के मुतालिक बात हो रही है, इसमें दीगर कोई एलिमेंट नहीं है। इसके बाद कॉलम नंबर 15 बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहा कि आया महर का कुछ हिस्सा शादी के मौका पर अदा कर दिया गया, अगर अदा कर दिया गया तो किस कदर। और इसी के आगे जो कॉलम नंबर, ये यहाँ तक बात हो रही है सिर्फ पैसे के मुतालिक कि कितना है हक महर। अब इसके आगे कॉलम नंबर 16 जो है वो कहता है कि इसमें आया पूरे महर या इसके किसी हिस्सा के एवज कोई जायदाद दी गई, अगर दी गई तो इस जायदाद की सराहत और इसकी कीमत जो फ्रीकैन में माबैन तय पाई। अब ये बेसिकली 4 कॉलम हैं हक महर के मुतालिक। अब इसमें कॉलम नंबर 17 जो है वो बिल्कुल अलग है, वो ख़ास शराइत के मुतालिक है, यानी इसके अलावा अगर कोई शर्त हो तो वो लिखी जा सकती है। अब गलती यहाँ पे होती है, यहाँ पे गलती ये होती है कि एक ही कॉलम में लिख दिया जाता है जी कि इतना हक महर तय हुआ, उसमें ये नहीं लिखा जाता कितना अदा कर दिया क्या। हर एक कॉलम अगर अलग से प्रॉपर फिल किया जाए तो उसके बाद इश्यूज़ नहीं आते। अभी मेरे पास अभी एक केस आया जिसमें ये कहा जी कि इसमें हक महर के कॉलम में आया जी कि हक महर 11 लाख रुपया, और नीचे अलग शराइत में आ गया जी 14 लाख रुपया अलग से। अब वो एम्बिग्विटी थी कि क्या ये 11 लाख हक महर था, इसमें कितना पेड हो गया, कितना अनपेड रहा, कोई क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि कॉलम छोड़ दिए। सिमिलरली आगे 14 लाख रुपया जो कॉलम नंबर 17 की स्पेशल शर्त थी, उसमें गोल्ड ऑर्नामेंट था 10 तोले और 14 लाख रुपए था। अब ये भी नहीं पता था कि क्या ये गिफ्ट है या ये हक महर है। अब हक महर और गिफ्ट यहाँ पे डिटरमाइन करना मुश्किल होता है। जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका किसी को नहीं पता होता, इवन के फैमिलीज़ को नहीं पता होता।
دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. حق مہر بیسیکلی شادی کے عوض جو طے شدہ ہے. شریعت میں شادی کی 3 ہی لاء میں بھی اور شریعت میں بھی 3 شرائط ہیں شادی کی. نمبر 1 ایجاب، نمبر 2 قبول اور نمبر 3 حق مہر. اس کے علاوہ دیگر کوئی لوازمات نہیں ہے، یعنی کہ اس میں 2 بندوں کا ہونا ضروری ہے. یہ بھی اگر نہ بھی ہوں، ایون کہ خاتون اور مرد اکیلے ہیں اور وہ آپس میں ایجاب و قبول کر لیتے ہیں اور حق مہر طے کر لیتے ہیں تو نکاح ہو جائے گا. اچھا، یہ ویلڈ نکاح ہوگا. اب اس میں ایشوز کہاں آئیں گے؟ جب خدا نخواستہ دونوں میں سے کوئی ایک ڈینائی کرے گا کہ ہمارا نکاح نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اس لیے گواہ رکھا جاتا ہے. جی ہاں. اب اس گواہ کا جو ہے وہ ڈسپیوٹ کے ریزولوشن کے لیے گواہ کی ضرورت ہے. کہ سپوز ایک ڈینائی کرتا ہے کہ یہ کنڈیشن نہیں تھی تو وہ وٹنسز کا ہونا ضروری ہے. اس میں شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ جیسے ہی کسی ایسی صورت میں آ جائے سچویشن کہ نکاح فوری طور پہ کرنا پڑ جائے، اس کے بعد ضروری ہے کہ جیسے ہی وہ محفل میں آئے تو آتے ہی پہلے 2 بندوں کو اناؤنس کریں. یہ شریعت کا حکم ہے کہ وہ بتائیں جی کہ ہم لوگوں نے آپس میں نکاح کر لیا، تاکہ بعد میں ڈسپیوٹ اس میں پیدا نہ ہو. اور وہ ایک طرح سے وہ گواہ ہوں گے. جی ہاں. تو اس میں حق مہر جو تیسری شرط بیسک شرط ہے، یعنی ایک ہو گیا پرپوزل، دوسرا ہو گیا ایکسیپٹنس اور تیسرا ہو گیا حق مہر. حق مہر جو ہے وہ ایک رسپیکٹ ہے جو شریعت نے دی ہے کسی خاتون کو اپنے آپ کو کسی کے نکاح میں دینے کے لیے. جو اس کا ایک ریگارڈ ہوتا ہے، ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، اس کے طور پہ حق مہر مقرر کیا جاتا ہے. اب حق مہر میں جو ہے کہ وہ ایک واضح چیز ہے کہ حق مہر اس صورت میں کلیم کیا جائے گا جس صورت میں 2 طرح کے حق مہر ہے. میں پہلے یہ ڈیفائن کر دوں. ایک ہے پرومپٹ، ایک ہے ڈیفرڈ، یعنی معجل اور موجل. معجل اجلت سے نکلا ہے، یعنی کہ جو فوری طور پہ دے دیا جاتا ہے 5,000 10,000 50,000 جو بھی وہ اس وقت ہوتا ہے. اب دوسری کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ مہر کا وہ حصہ جو ڈیفرڈ ہوتا ہے بعد میں خدا نخواستہ کلیم کیا جاتا ہے. یہ جو پرومپٹ ہے یہ تو فوری طور پہ دینا ہوگا. جب تک یہ نہیں دیتے اس وقت تک خاتون آباد ہونے سے انکار کر سکتی ہے، وہ اپنے حقوق ادا کرنے سے انکار کر سکتی ہے. ایون کہ یہاں تک ہے کہ اگر کوئی پرومپٹ حق مہر پے نہیں کرتا اور خاتون اس کے ساتھ آباد نہیں ہو رہی، اس کی بیوی، تو وہ مینٹیننس کی بھی انٹائٹل ہوگی اور اسے ڈس اوبیڈینٹ بھی ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا. ہم اپنے جب جرح ہوتی ہے تو جرح میں یہ سوال کرتے ہیں، بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہوتا ہے کہ کیا آپ کو حق مہر کا یہ درست ہے کہ آپ کو حق مہر کا یہ حصہ مل گیا ہے؟ اگر وہ کہتی ہیں تو کہ مل گیا تو اس کے بعد ڈس اوبیڈینس کا کوسچن آتا ہے، پھر ہم یہ پروو کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. اب دوسرا جو حق مہر کا جو دوسرا پورشن ہے وہ ہے ڈیفرڈ، موجل، یعنی کہ جو بعد میں دیا جائے گا. اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو ہے خدا نخواستہ میرج جب ختم ہو جائے طلاق کی صورت میں یا ڈیتھ کی صورت میں. ان 2 صورتوں میں کلیم کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ڈیفرڈ ڈاور ہے وہ کلیم نہیں کیا جا سکتا. اب اس میں ہمیں جو پرابلم آتا ہے وہ یہی آتا ہے یہاں پہ کہ یہ پراپر مینشن نہیں ہوتے کہ کتنا پرومپٹ ہے کتنا ڈیفرڈ ہے. اور اس میں جو گفٹ کی بات ابھی آپ نے سوال کیا تھا، گفٹ ایک بالکل مختلف چیز ہے. حق مہر کے حوالے سے بھی یہ بات ہے کہ حق مہر جو نکاح کے وقت بھی سیٹ ہو سکتا ہے، اس کے بعد ویو آف بھی کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد بڑھایا بھی جا سکتا ہے میوچل کنسنٹ سے. دونوں پارٹیز، مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لکھ دیا وہ اگر پارٹیز آپس میں کنسنٹ ان کی ہوتی ہے اور میوچل کنسنٹ سے، کیونکہ یہ ایگریمنٹ ہے، ایگریمنٹ جو ہوتا ہے وہ میوچل کنسنٹ سے اس میں آلٹر کیا جا سکتا ہے، اسے امینڈ کیا جا سکتا ہے. اگر دونوں پارٹیز ایگری کرتی ہیں اس بات پہ تو وہ بعد میں بھی حق مہر کی رقم کو بھی امینڈ کر سکتے ہیں. یہ حق مہر جو ہے وہ اس کی بیسک چیز ہے کہ جب حق مہر مقرر کر دیا جاتا ہے تو حق مہر جو ہے وہ خدا نخواستہ اگر طلاق ہو جاتی ہے، طلاق کی صورت میں مرد ہسبینڈ جو ہے وہ باؤنڈ ہوگا کہ وہ مکمل حق مہر ادا کرے. اور خلا کی صورت میں خاتون کو ویو آف کرنا پڑے گا یہ رائٹ. لیکن گفٹ جو ہوتا ہے، گفٹ تو ایک ہے ہی تحفہ شادی کے موقع پہ بھی دیا جا سکتا ہے. تحفہ تو خاتون بھی ہسبینڈ کو دے سکتی ہے. دونوں دے سکتے ہیں. اچھا، آپ لائر تو بہت اچھے ہیں لیکن آپ بہت ہی بزنس مین آپ اچھے نہیں ہیں. مطلب میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ اب مجھے بتائیں اگر وہ کالم سارے سب بھرنا شروع کر دیں گے اور نکاح نامے کو اس طریقے سے اور توجہ کے ساتھ بھرا جائے گا تو آپ کا تو بزنس ٹھپ ہو جائے گا آپ جیسے لوگوں کو. بیسیکلی وکالت جو ہے وہ بدقسمتی سے ہم لوگوں نے بزنس بنا لیا ہے. یہ بزنس نہیں ہے، ذریعہ معاش نہیں ہے. وکالت سروس ہے. یہ سروس اس صورت میں دی جاتی ہے جب خدا نخواستہ ہم اپنے ٹائم کا پیسہ لیتے ہیں. وکیل جو ہے، وکیل اور ڈاکٹرز اور علماء کرام،
یہ اپنے وقت کا پیسہ لیتے ہیں، جو اپنے وقت علم دیتے کا، ہیں، اپنے فہم کا، اپنے اس کا بھی تو پیسہ لیتے ہیں. یہ یہ وقت نالج کا میرے لیتے پاس نہیں ہے جو ڈاکٹر کے پاس ہے یا آپ کے پاس. لیکن اسی لیے ہمیں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ جاب کرتے ہیں، ہمیں پوچھا جاتا ہے آپ پریکٹس کہاں کرتے ہیں. ہم سروس پرووائڈر ہیں بیسیکلی. ڈاکٹر سے بھی یہی پوچھا جاتا ہے. ایگزیکٹلی ہم سروس پرووائڈر ہیں، ہم سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، اور یہ ذریعہ معاش نہیں ہے. ہم اپنا جو وقت دیتے ہیں اس کا پیسہ ضرور لیتے ہیں، لیکن یہ میرے بڑے بھائی ڈاکٹر ہیں، تو وہ ان کے بڑے اب تو ریٹائر ہو گئے، تو بڑے سینئر ڈاکٹر تھے. تو یہاں اسلام آباد میں ان کے کلینک پہ ایک خاتون آئی، تو انہوں نے ایسے اب ان کا سینس آف ہیومر خاتون کا چیک کریں. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا دیکھیں میں شام کو یہاں پریکٹس کرتا ہوں. کہتی ہے اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کب تک پریکٹس کرتے رہیں گے؟ تو جب پریکٹس آپ کی ختم ہو جائے تو پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے جب آپ کو ڈاکٹری آ جائے. تو پریکٹس. اچھا جی جلدی ذرا سوالوں پہ چلتے ہیں. آپ نے اتنے تفصیل سے میرا خیال ہے بہت سے سوال جو آپ نے کور کر ہی لیے. توقیر صاحب پنڈ ملکہ سے، نکاح کے وقت اگر لڑکی کے والدین کے کہنے پر مکان لکھا جائے تو طلاق ہونے کی صورت میں اس مکان کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ ایگزیکٹلی یہ ایک بہت بڑی ایمبیگوٹی ہے، بہت بڑی کنفیوژن ہے جس کا پتہ نہیں ہوتا لوگوں کو. بیسیکلی کوئی بھی شرط جو طلاق کی صورت میں ایسا رائٹ جو شریعت نے پرووائڈ کیا ہے، جیسے کہ طلاق کا رائٹ ہے، سیکنڈ میرج کا رائٹ ہے، اس طرح کی چیزیں، خلا کا رائٹ ہے. اب اس پہ کوئی پابندی لگا دی جائے گی تو جو اس کے بعد لائف گزاری جائے گی وہ ہیٹ فل یونین ہوگی، اور اس میں خاندان کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتا، اور اس میں برکتیں، خوشحالی کبھی نہیں آ سکتی. اس صورت میں شریعت کیونکہ حق دیتی ہے طلاق کا، شریعت حق دیتی ہے خلا کا، شریعت حق دیتی ہے سیکنڈ میرج کا. اب یہ تینوں چیزوں پہ جب کوئی پابندی لگا دی جاتی ہے اس میں، تو یہ پابندی انلیگل ہوتی ہے، اور جو کانٹریکٹ میں انلیگل ہوگا وہ ایب انیشیو وائڈ ہوگا، یعنی شروع سے اس کو سمجھا جائے گا کہ یہ کنڈیشن اپلیکیبل ہی نہیں ہے. تو اس طرح کی صورت ہم ایسی جو کنڈیشنز لگاتے ہیں وہ کبھی بھی ہمارے پاس کیسز آتے ہیں کہ جی مجھے طلاق ہو گئی، یہ کنڈیشن یہ تھی کہ جی کہ یہ پراپرٹی فلاں پراپرٹی یا اتنی رقم دے گا، تو ایسی رقم کورٹس ڈگری نہیں کرتی کیونکہ یہ انلیگل ہیں. یہ اس میں نہیں ہو سکتا. ہوتا یہ ہے، کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ ہم ایسی کنڈیشن جو شریعت پہ لگائیے، اسی طرح کی ایک کنڈیشن ہے جیسے کسی کو یہ کہا جائے کہ آپ ڈاکہ ماریں اور ڈاکہ مار کے میرے لیے جاب کرو، اور وہ آج بعد میں نے یہ ڈاکہ مارا ہے، اس کے لیے میں نے چوری کی لیکن انہوں نے مجھے حصہ نہیں دیا. یہ اسی طرح کی ایک شرط ہے جسے آنریبل سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کیا کہ یہ انلیگل ہے اور اگینسٹ اسلامک رائٹس ہے، اس وجہ سے یہ اپلیکیبل نہیں ہے. اچھا ایک منٹ دیکھیں افضل صاحب، جیسے آپ نے اسلامک رائٹس کی بھی بات کی، تو شریعہ کے مطابق ہمارا کتنا حق مہر اب آج کل بنتا ہے؟ کیونکہ وہ تو کچھ تولے چاندی اور اس کا کچھ ریٹ ہے. میں عرض کرتا ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے. ہم اکثر لکھتے ہیں جی کہ جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت بزرگ وہ آپس میں ایک مروت میں کہتے ہیں جی شرعی حق مہر لکھ دیں. اب شرعی حق مہر لکھا کتنا جاتا ہے؟ 500 روپیہ. اس طرح کے یہی شریعت تھی، لیکن اگر دیکھیں شریعت کہاں سے نریٹ کی گئی، وہ کی گئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشکیزہ، ایک چکی اور اس طرح کی 2-3 چیزیں جب وہ حق مہر میں رکھیں، تو اس وقت چکی تو کسی کے پاس اویلیبل نہیں تھی. یعنی کہ اس وقت کی چکی کو اگر دیکھیں گے تو اس وقت کی فیکٹری ہوگی، مل ہوگی. یعنی اگر اس طرف آئیں گے تو اب حق مہر یہاں پہ رکھ دیا جاتا ہے. ابھی پچھلے دنوں آنریبل ہائی کورٹ میں ایک کیس لگا تھا جس میں ان کو نکاح رجسٹرار کو طلب کر لیا گیا ہائی کورٹ نے، اور نکاح رجسٹرار کو طلب کر کے کہا گیا کہ یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے جو یہاں پہ 10,000 حق مہر رکھا ہے اس 10,000 میں آپ کسی اچھے ریسٹورنٹ میں ایک وقت کا کھانا کھا سکتے ہیں؟ اگر نہیں کھا سکتے تو آپ نے یہ اتنا کم کیوں رکھا ہے؟ تو اس میں جو منیمم کوئی اماؤنٹ نہیں ہے، میکسیمم کوئی اماؤنٹ نہیں ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پارٹیز کی اپنی حیثیت پہ. اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ارے یہ کیا اب اتنا خوشی کا موقع ہے اور یہ پلاٹ مانگ رہے ہیں اور یہ نہیں اللہ خیر کرے، ایسی باتیں نہیں کرتی. یہ بھی ایک دیکھا گیا ہے کہ آپ سمجھا یہ آتا ہے کہ شاید حق مہر کی بات کرنا یا طلاق کی صورت میں حق، تو وہ یہ بدشگونی ہے یا اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے، جبکہ میرا خیال ہے کہ یہ کانٹریکٹ ہے اور اس پہ ویسے ہونا یہ چاہیے. میں نے جو دیکھا ہے یہاں پہ ایشوز جو ریز ہوتے ہیں وہ نکاح کے وقت ہوتے ہیں. ویسے نکاح کی جتنی بھی شرائط ہیں وہ پہلے آپس میں طے کر لینی چاہیے پارٹیز کو. بالکل. اور نکاح کے وقت ایک بات کا بڑا خیال رکھا جائے، وہ یہ خیال رکھا جائے کہ نکاح جب آپ فل کرتے ہیں تو وہ مولوی صاحب کہتے ہیں تسی چھوڑ دیو جی، آپ رہنے دیں. وہ مولوی صاحب یہ کہتے ہیں یا جو بھی پڑھا رہا ہوتا ہے تو اس وقت کسی آپ ایکسپرٹ سے، اپنے جو بھی قریب ترین آپ کے لائر ہیں
ان سے ایڈوائس لیں اس پہ کہ مجھے کیا شرائط رکھانی ہے اور کس طرح لکھوانی ہے میں نے. اور اس وقت نہیں، یہ پہلے کر لیں نا، جی، نکاح یہ کے پہلے وقت یہ کر لیں. کام نہ کریں. ایگزیکٹلی، وہ پہلے کر لیں، اور جس وقت نکاح یہ طے ہو رہا اس میں پارٹیز خود اپنے رائٹس کو وہاں پہ ڈٹرمن کریں. باتیں آپ کی بڑی زبردست ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ وقت ہمارے پاس رہ گیا بہت کم اور سوال آگے بہت زیادہ، اس لیے اب ہم سیکنڈز کی بنیاد پہ سوال بھی کریں گے اور آپ جواب بھی دیں گے. جی اچھا جی، رابعہ بی بی نے ہمیں بورے والا سے میسج کیا، نکاح نامے کے اندر جو شرائط لکھوائی جاتی ہیں ان کی قانونی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر اگر ایک لڑکی کا دوسرا نکاح ہے اور پہلی شادی سے اولاد بھی ہے اور نکاح نامے میں یہ شرط لکھائی جائے کہ دوسرا خاوند بچوں کا خرچ بھی دے، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ نکاح نامہ کیونکہ سول کانٹریکٹ ہے تو کانٹریکٹ میں جو وہ آزاد مرضی سے اس وقت قبول ہے. ویسے تو ایگریمنٹ میں ایک دفعہ ہوتا ہے، نکاح نامہ میں 3 دفعہ کرایا جاتا ہے کہ بعد میں یہ بندہ سلپ نہ ہو اپنی بات سے. تو یہ بالکل ویلڈ شرط ہے اور اس پہ وہ باؤنڈ ہوگا، اسی طرح باؤنڈ ہوگا جس طرح اپنے بچوں کا، اگر وہ ایگری کرتا ہے. اگر نہیں کرتا کانٹریکٹ وہ باؤنڈ کو اگر سائن کر رہے ہیں تو پھر آپ وہ باؤنڈ ہوگا، اس پہ باؤنڈ ہوگا. اچھا جی، شکیلہ حبیب شکر گڑھ سے، اگر نکاح نامہ کی ایک پرت پر تحریر کی جاتی ہے، باقی پرتیں دستخط کروا لیے جاتے ہیں اور خالی چھوڑ دی جاتی ہے، اگر کوئی فریق اس پر بعد میں اضافی شرائط لکھ دے تو متاثرہ فریق اس کا تدارک کیسے کر سکتا ہے؟ یہ اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے نا کہ فراڈ سے لکھوا دی جائیں. ایک ایسی صورت ہے جس میں انہوں نے حق مہر سپوز پرومپٹ لکھایا، ڈیفرڈ لکھایا یا اس پراپرٹی لکھوائی، وہ غلطی سے کسی اور کالم میں لکھی گئی. ان تمام صورتوں میں پارٹیز، دونوں پارٹیز کے لیے جو ایفیکٹ ہو رہی ہیں جس کے اگینسٹ ہے، وہ یونین کونسل میں اپلیکیشن موو کرے، فوری طور پہ موو کر کے وہاں پہ کریکشن کروائے. اگر نکاح انٹیکٹ ہے تو یا اس وقت ڈسپیوٹ رائز نہیں ہوئے تو دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف جائیں اور وہ جا کے بتائیں جی کہ بیسیکلی یہ شرط اس کالم میں تھی یا یہ شرط یہ اس طرح لکھی گئی تھی. وہ یونین کونسل میں وہاں پہ جائیں. اگر سپوز یونین کونسل سے وہاں پہ کوئی ایسا ایشو ہے جہاں پہ دونوں میں ڈسپیوٹ آئے، جہاں پہ ایگری ہوں گے تو یونین کونسل ہی اس کو ترمیم کر دے گی، یہ اس کا رائٹ ہے، کرے گی. ادروائز اس کے اگینسٹ ڈی سی کو بھی اپلیکیشن دی جا سکتی ہے. لیکن جہاں پہ ڈسپیوٹ رائز ہوتے ہیں وہ اس صورت میں ہوں گے کہ پارٹیز ایگری نہیں کر رہی، جس کے بینیفٹ میں وہ ایگری نہیں کرے گا، تو اس صورت میں کمپیٹنٹ کورٹ آف جوریسڈکشن میں آپ جائیں گے، سول کورٹ میں دعویٰ دائر کریں گے جی کہ یہ غلطی ہو گئی ہے اور اس کو درست کرائیں. اگر ایسا نہیں کریں گے تو ابھی لیٹسٹ ججمنٹ ہے اس میں آنریبل ہائی کورٹ کی، اس میں ہسبینڈ نے کہا جی کہ میں نے تو یہ پراپرٹی لکھ کے ہی نہیں دی. تو اس وقت یہی وہاں پہ پوچھا گیا کہ آپ نے نہ تو یونین کونسل میں اپلیکیشن دی، نہ ہی آپ نے اس کے اگینسٹ کوئی دعویٰ کیا ان انٹریز کے متعلق. اب جب ڈسپیوٹ رائز ہوا اتنے عرصے کے بعد تو اب آپ کی کسی بات کو نہیں مانا جائے گا، کیونکہ نکاح نامہ کو پریزمپشن آف ٹروتھ حاصل ہے. یہ پریزمپشن آف ٹروتھ اس وقت حاصل ہوتی ہے کیونکہ یہ اٹیسٹڈ ڈاکیومنٹ ہے، رجسٹرڈ ڈاکیومنٹ ہے. تو اس صورت میں یہاں پہ ہوتا ہے کہ اورلی اگر کوئی آ کے زبانی شہادت دیتا ہے وہ گواہ لے آتا ہے کہ ایسی بات نہیں تھی، لیکن جو کیونکہ ڈاکیومنٹ رجسٹرڈ ہے تو اس کو اس پہ پریفر کیا جائے گا، اورل ایویڈنس کی جگہ وہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس کو پریفرنس دی جائے گی اور اس کے مطابق ڈیسائیڈ کیا جائے گا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو صحیح طرح سے پڑھا جائے، اس کے کالمز کو باہمی مشاورت سے فل کیا جائے اور پھر دستخط کیے جائیں. ہمارے پاس 3 منٹ ہیں جی، ذرا جلدی سوال. جی، مسز حبیب نے ہمیں کلر سیدہ سے میسج کیا، نکاح نامے پر دستخط کروانے سے پہلے لڑکی کے ماں باپ مختلف چیزوں کو نام کروانے کی شرائط رکھ دیتے ہیں، تو کیا یہ اسلام میں آتا ہے؟ جی بالکل ہے. یہ دیکھیں اگر ایگری نہیں کرتا، ایگریمنٹ ہے، ایگریمنٹ نکاح نامے سے پہلے تو کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، ایگریمنٹ کی سیٹلمنٹ سے پہلے بارگین ہو سکتا ہے، اس پہ سوچ بچار ہو سکتی ہے، اور اگر ایگری نہیں کر رہے تو آپ ریفیوز کر سکتے ہیں. دونوں پارٹیز اکٹھے بیٹھ کے، اور دونوں پارٹیز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میرے خیال سے یہ بات بھی ہے کہ لڑکا لڑکی کا نکاح ہو رہا ہے تو توثیق صاحب ان دونوں کو بھی بات کر لینی چاہیے. یہاں پہ پیرنٹس ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں، اور لڑکی لڑکا کبھی بھی ایسی صورت میں وہ چاہ نہیں رہے ہوتے، اس وقت وہ چاہ رہے ہوتے شادی ہو جائے، لیکن وہ کنڈیشنز وہ یہ زیادہ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ کسی ایک فریق کی مرضی نہیں ہوتی شادی کی، یعنی پیرنٹس نہیں چاہ رہے ہوتے، لڑکی پسند نہیں ہے یا لڑکا پسند نہیں، اس صورت میں وہ کنڈیشنز ایسی رکھ دیتے ہیں. اندر کی باتیں ہمیں پتہ لگیں، وہ کنڈیشنز ایسی رکھ دیتے ہیں کہ یہ کام ہی نہ ہو، نہ 9 من تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے. جدو صاحب کے پاس بڑی سٹوریاں ہوں گی میرا خیال ہے، بے شمار. اچھا جی، ابو بکر نے حاصل پور سے پوچھا ہے، نکاح کا فارم پہلے فل ہوتا ہے یا بعد میں؟ کیا مطلب؟ جی نہیں، اس میں پہلے فل ہوتا ہے بعد میں، کیا سائن ہونے سے یا کیا؟ نہیں، وہ اس میں یہ ہے کہ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک رسم ہے، وہ یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت جلدی ہوتی ہے، سب کو بارات لیٹ آتی ہے کسی بھی وجہ سے، اس وقت جو موقع پہ ہوتا ہے
ایک فارم فل کر کے اس پہ تحریر کرا کے نا سگنیچر لے لیے جاتے ہیں. ٹھیک ایک ہے. کیونکہ بہم اعتماد ہوتا ہے تو یہ پہلے بھی فل ہو سکتا ہے, بعد میں تو کانٹریکٹ سائن ہونے کے بعد جو بھی اس پہ لکھا جائے گا وہ سمجھا جائے گا کہ یہ بالکل اب درست تو ہے. ہو گیا نا. جی ہاں, اس پہ بعد میں جو بھی لکھا جائے گا, اس لیے جب بھی ہو نکاح نامہ کے بعد ایک جو ہمیں ایشوز آتے ہیں وہ یہ آتے ہیں کہ نکاح نامہ کے 4 پرت ہوتے ہیں بیسیکلی. ایک پرت ہوتا ہے نکاح رجسٹرار کے پاس, دوسرا پرت ہوتا ہے اس کا یونین کونسل کے پاس, اور تیسرا پرت ایک فریق کے لیے, چوتھا پرت یعنی ہسبینڈ اینڈ وائف کے لیے الگ الگ پرت ہوتے ہیں. اگر کسی کو ایسا نہیں ملا تو نکاح نامہ دیکھیں اور نکاح نامہ وہاں سے حاصل کریں. حاصل کرنے کے بعد اب جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ صرف جو مینول نکاح نامہ ہے فارم کی صورت میں بنا لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب آپ کو میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ نادرا سے بھی حاصل کرنا پڑے گا. تو نکاح ہو جاتا ہے, تو نکاح ہونے کے بعد آئی ایم شیور کہ کافی سارے لوگ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوں گے جن کے نکاح رجسٹرڈ ابھی نہیں ہوئے ہوں گے نادرا میں. لو تو اس میں خدا نہیں تو پھر وہ نکاح نہیں ہوگا. نہیں, نکاح تو ہو جاتا ہے. نکاح تو میں نے بتایا اورلی بھی وہ ہو تو جاتا orally بھی ہو جاتا ہے, وہ دونوں بس پارٹیز ہوں. لیکن نادرا میں رجسٹرڈ نہیں ہے. اب ہاں مینول ہو گیا, نکاح خان کے پاس رجسٹر ہے, لیکن وہ نکاح جو ہے نادرا کے پاس رجسٹر اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ کو پروو کرنے میں مشکل ہوگی وہ, کیونکہ جب آپ نادرا میں جائیں گے. بنٹی تمہارا نکاح نادرا میں رجسٹرڈ ہے؟ کہہ رہا ہے یس. مرتضیٰ تمہارا ہے نادرا میں. ڈن. عثمان تمہاری تو شادی نہیں ہوئی. نہیں. شہباز صاحب نہیں ہے رجسٹرڈ. شہباز صاحب فٹافٹ رجسٹر کرائیں. جی, اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے سامنے پڑھا جاتا ہے, فارم فل کر کے میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ فل کر کے آپ کو دیا جاتا ہے کہ اس کے بعد آپ کے سگنیچر لیے جاتے ہیں. وہاں پہ کوئی فورس نہیں ہوتی, وہاں پہ کوئی باراتی نہیں ہوتے, وہاں پہ بارات جانے واپس جانے کا یا وہ دلہن کی واپسی کا خطرہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ کافی دن گزر ہو چکے ہوتے ہیں. تو یہ لازمی ہے کہ وہاں پہ رجسٹر کرائیں. اور یہ ہمارے ہاں میں نے دیکھا ہے ہمارے پاس لوگ صرف وہ مینول نکاح نامہ لے کے آتے ہیں, نکاح نامہ رجسٹرڈ کوئی نہیں کرواتے نادرا سے. وہ ضروری ہے. بہت بہت شکریہ جدون صاحب. بہت سے سوال ابھی رہتے بھی ہیں لیکن اب ہم سب وقت کی قید میں ہیں. آپ آتے جاتے رہا کریں تو سوال جو ہیں وہ ہم ساتھ ساتھ آپ سے پوچھتے بس ایک سیکنڈ میں ایک بات کرنا چاہوں گا. گفٹ کے متعلق بات رہ گئی تھی. حق مہر تو میں نے بتا دیا تھا. گفٹ جو ہوتا ہے وہ ناقابل واپسی ہے. حق مہر جو ہے وہ طلاق کی صورت میں ادا کرنا ہوگا اور خلا کی صورت میں حق مہر واپس کرنا ہوگا. لیکن گفٹ کے کالم میں جو چیز لکھی جائے گی, کالم نمبر 17 بڑا امپورٹنٹ ہے جس میں کوئی بھی شرط لکھی جا سکتی ہے. تو گفٹ کی صورت میں جو بھی پراپرٹی دے دی جائے گی وہ قابل واپسی نہیں ہوگی, چاہے طلاق ہوتی ہے چاہے نکاح خلا ہوتی ہے, خدا نخواستہ کوئی بھی صورت ہوتی ہے. ایک آخری سوال بہت اہم ہے لیکن آپ نے مختصر اس کا جواب دیا. ہری پور سے نور, مرد عورت کو طلاق دے سکتا ہے, کیا عورت بھی مرد کو طلاق دے سکتی ہے؟ جی بالکل. اگر نکاح نامے میں ایک شرط لکھی جاتی ہے, نکاح نامے کے کالم میں ایک شرط ہے جس میں لکھا جاتا ہے کہ کیا رائٹ آف ڈیورس دیا گیا یا نہیں. اگر دیا گیا تو بالکل یہ رائٹ اسی طرح ایکسرسائز کیا جا سکتا ہے جس طرح میل کرتا ہے مرد کرتا ہے, خامد کرتا ہے, اسی طرح یہ رائٹ ایکسرسائز خاتون کر سکتی ہے. لیکن اس کے لیے شرط ہوتا ہے کہ نکاح کے وقت یہ ڈٹرمن کیا جائے اور یہ رائٹ ان کو دیا جائے. یہ دیا اس لیے نہیں جاتا کہ عورت کیونکہ خاتون جذباتی ہوتی ہے, وہ دن میں کئی دفعہ ڈیورس کرے اگر ایسی بات ہو تو ہسبینڈ اس کے لیے سوچتا ہے. بس ہمارے دیکھنے میں یہی آیا. نہیں میں اس طرف ہو کے صرف آپ سے بات کر رہا ہوں. یہ آپ جو اس طرف ہو کے مجھ سے بات کر رہے ہیں یہ غلط سائڈ پہ آپ بات کر رہے ہیں. ہم دونوں ایک ہی پیج پر ہیں نہیں اس معاملے پہ. اچھا نہیں یہ آپ کا ذاتی رائے ہوگی لیکن میں اس پہ ذرا احتجاج بلند کروں گا. ایسا نہیں ہے, ہوتا ہے ایسا. عورت ہمیشہ گھر جوڑتی ہے. میں آج آپ کو ایک چیز بتاؤں, عورت ہمیشہ گھر جوڑتی ہے. یہ جذباتی, اگر کالم کاٹو تو دونوں کا کاٹو, ورنہ دونوں کا رائٹ کرو. کیانی صاحب بیٹھے ہوئے, آج ہم نے گندارا پہ بات کرنی اور ٹیکسلا پہ بات کرنی, ورنہ اس پہ باقی کا شو اس بات پہ لڑائی ہماری جدون صاحب سے ہو سکتی تھی. جدون صاحب یہ ایسا نہ کہیں, یہ ہماری بہت سی بہنیں جو ہے نا وہ ناراض ہو جائیں گی کہ بھئی ہمیں جذباتی کہہ رہے ہو, یہ تو غلط بات ہے. ہمیں اسلام نے, دین نے اور پاکستان کے قانون نے حق دیا اور آپ ہماری جذباتیت میں اس کو نہیں ڈال سکتے. ایسے ہی ہے لیکن اکثر کیسز میں ایسے ہی ہوتا ہے. جدون صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. ہم لیں گے رائزنگ پاکستان میں ایک چھوٹا سا بریک. بریک کے بعد